बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल यकसर तब्दील हो रही है, आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम। आप भी ज़रा अपनी आंखें खुली रखिएगा, क्योंकि चंद दिनों का खेल है और चंद दिनों के खेल में बहुत कुछ होना है। जो 15 महीनों में ना हो सका, जो 15 महीनों में ना किया जा सका, वो इन चंद दिनों में करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए मैं ख़ास तौर पे उन लोगों से जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, अदलिया आज़ाद हो, मीडिया आज़ाद हो और अपना काम खुलकर करे, और हमारे पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको बुनियादी इंसानी हुकूक मुयस्सर हों, उनकी चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहे और उनकी इज़्ज़त पामाल ना हो। ये सब कुछ हमारी माँओं, बहनों, बेटियों की अस्मतें महफूज रहें, उनके सरों पर दुपट्टे महफूज रहें। जो ये सब चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि ये जो चंद दिन हैं, इन चंद दिनों में अपनी आंखें खुली रखें, कान खुले रखें और थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं। उसकी वजह यह है कि यही 15 दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अहम तरीन दिन हैं। इसमें पूरा प्रेशर, इस वक्त हर तरफ से हर कोई अपना पूरा प्रेशर डालेगा, दबाव इस्तेमाल करेगा, ब्लैकमेल करेगा, धमकियां देगा और बहुत ज़्यादा खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की जाएगी। आप सोशल मीडिया पे देख भी रहे हैं कि इस वक्त भी ख़ास तौर पे पंजाब में और नंबर 2 खैबर पख्तूनख्वा में कम है, लेकिन पंजाब में बहुत ज़्यादा है। पंजाब में अभी भी जो पंजाब पुलिस है वहाँ पे अपने काम दिखा रही है और लोगों के घरों में दाखिल हो रही है, घरों में तोड़ फोड़ कर रही है, सब कुछ कर रही है और टारगेट किया हुआ है। और अब जो कुछ हो रहा है, मैं पूरे वसूख से कहता हूँ, अब जो कुछ भी हो रहा है, ये इसमें जो नून अपनी तमाम तर कार्रवाइयाँ डालने की कोशिश कर रही है। वो बहुत फ्रस्ट्रेट है और फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है बहुत ज़्यादा। उसकी रीज़न है कि जो कुछ उन्होंने प्लान बनाया हुआ था वो प्लान कामयाब नहीं हो पा रहा और अब पीपल्स पार्टी ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। अब नंबर 1 ये कि इनका ख्याल था कि सब कुछ इनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक हो जाएगा और इनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक जैसे ही होगा और उसके बाद फिर ये खुला मैदान इनको मिल जाएगा और चटियल मैदान होगा और कोई इनका मद्दे मुकाबिल नहीं होगा और पूरी की पूरी रियासत, पूरी की पूरी रियासती मशीनरी, हुकूमती मशीनरी इनके लिए इक़्तिदार के लिए रेड कारपेट बिछाएगी। नवाज शरीफ साहब को भी वापस लाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब एक नया खेल शुरू होने वाला है, उस खेल के बारे में बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आज का दिन शहबाज शरीफ साहब अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं और वो एक बहुत बड़ा, आज का जो दिन था इतवार है, छुट्टी का दिन है, लेकिन इसके बावजूद वजीर आजम, उनके वजीर और पीपल्स पार्टी के वजीर सब के सब मैदान में हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, खिताब पे खिताब हो रहा है, कहीं लैपटॉप तकसीम किया जा रहा है तो कहीं कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं, कहीं कोई सहूलत का ऐलान किया जा रहा है, कहीं किसी तालीमी इदारों में कुछ किया जा रहा है। ये सब कुछ किया जा रहा है। ये बुनियादी तौर पे इस वक्त माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और इनके पल्ले इस वक्त कुछ नहीं है। 15 महीने जो हैं, इन 15 जमातों ने 15 महीने वो उनके ज़ाया हुए हैं। उन्होंने जो कुछ का इक़्तिदार के मज़े लूटे, जुल्म किया, लोगों के ख़वातीन की, हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के सरों से दुपट्टे खींचे गए, वो सब कुछ किया और अब इनके पास कुछ नहीं है। और इनके चेहरे देखें आप, आज जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं शहबाज शरीफ साहब से लेके और वजीरों तक, सबके चेहरे जो हैं वो लटके हुए थे, उतरे हुए थे, उनके पास कुछ नहीं है। क्या याद कर रहे हैं? पिछले 15 महीनों की कोई कारकर्दगी का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है, बल्कि वो पिछले 3.5 साल से भी, इससे भी 5 साल के पीछे और उससे भी पीछे नवाज शरीफ साहब के दौर को याद कर रहे हैं और वही केक बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वही केक बेचेंगे कि जनाब आज का जो तकरीर है शहबाज शरीफ साहब की, ख्वाजा आसिफ साहब की और उसके बाद हमजा शहबाज की, 3 तकरीरें आप सुन लें। 3 तकरीरें ही ये 2018 फौजी क़यादत के खिलाफ है और ये जब ये फौजी क़यादत के खिलाफ बात करते हैं, उसकी मैं वजह बता देता हूँ आपको, क्यों ये 2018 की बार बार बात करते हैं। क्योंकि उसी 2018 के नतीजे में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनी। उस तरफ नहीं जाते, बल्कि ये कहते हैं कि जो मरकज़ में बनी वहाँ धांधली हुई, जो पंजाब में बनी वहाँ धांधली हुई, जो खैबर पख्तूनख्वा में बनी वहाँ धांधली हुई, जहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी थी। लेकिन सिंध का वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बलूचिस्तान का बिल्कुल ठीक है और ये सिर्फ 2 सूबों में आके इनकी सुई अटक जाती है। और ये कह रहे होते हैं
انفیکٹ جو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے بھی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے 2018 کی بات کی، فوجی قیادت پہ حملے کیے، حمزہ شہباز نے 2018 کی بات کی، فوجی قیادت پہ حملے کیے، خواجہ آصف صاحب نے 2018 کی بات کی اور فوجی قیادت پر حملے کیے، اور ان کے پاس اور کوئی چیز تو ہے نہیں، یہی ہے کہ جناب بس 9 مئی کو مسلسل یہ بیچے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ پلے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کارکردگی رپورٹ کیا ہے؟ کارکردگی رپورٹ کوئی نہیں۔ اب یہ منتیں کر رہے ہیں، سماجتیں کر رہے ہیں اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں وہاں آ کے لوگوں کے سامنے کہ ہم تو مجبور تھے، ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو وہ کیا، اور IMF کے ساتھ معاہدہ ایک مجبوری تھی، اور وہ مجبوری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو مہنگائی کا طوفان ابھی آنے والا ہے، ابھی تو ان کی حکومت موجود ہے، ابھی IMF نے 2 ڈیمانڈز اور رکھ دی ہیں، اور وہ ہے کہ زرعی ٹیکس اور ریل اسٹیٹ ٹیکس، وہ پلان بھی مانگ لیا ہے۔ اب ریل اسٹیٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ سارے کے سارے بزنس ٹائکون جو ہیں وہ اس وقت حکمران اتحاد میں شامل ہیں، حکمران اتحاد میں تمام بزنس ٹائکون اس وقت شامل ہیں، بلکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں شامل ہیں۔ اب ان پہ ٹیکس لگانے کا پلان مانگا ہے IMF نے۔ اس کے بعد زرعی ٹیکس، اور زرعی ٹیکس پہ بھی فیوڈلز جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے حکمران اتحاد میں شامل ہیں، کوئی استحکام پاکستان پارٹی میں ہے، کوئی پیپلز پارٹی میں ہے، کوئی ANP میں ہے، کوئی JUI میں ہے، کوئی نون لیگ میں ہے، تو یہ سارے وہاں پہ موجود ہیں، اور انہیں استحکام پاکستان پارٹی سمیت تمام کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس میں یہ فیوڈلز نہ ہو، جن پہ زرعی ٹیکس لگنا ہے، خاص طور پہ سندھ اور جنوبی پنجاب، یہ زیادہ علاقے ہیں، تو وہاں کے بھی حالات و واقعات، تو آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں وہ جانے سے پہلے ان پہ بھی ٹیکس ان کو بھی ناراض کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب کا بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی قسم کی کوئی رعایت کرنے کے وہ نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں، اور جو بھی ان کے ساتھ پارٹی کے ساتھ اب تک جس نے بھی کی ہے اونچ نیچ کی ہے اور پارٹی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، ان سب کو ایک ایک کر کے فارغ کر رہے ہیں، اور وہ کسی قسم کا نہیں لے رہے، ان کے ہیلے بہانے جو ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ بیرسٹر علی گوہر جو ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ PTI کے مرکزی چیف الیکشن کمشنر، ان کو تعینات کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ تحریک انصاف کے مزید 6 ممبرز کی بنیادی رکنیت معطل کر دی ہے۔ PTI نے حاجی شوکت علی، مجاہد میتلا، نادیہ عزیز کی بنیادی رکنیت معطل کی ہے، سلیم بریار، سید ذوالفقار علی شاہ اور عثمان ترقی کی بھی پارٹی رکنیت معطل کر دی ہے، اور اسی طریقے سے گلگت بلتستان میں پارٹی پالیسی سے انحراف پر نمائندوں کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، اور شوکاز نوٹس MLA GB فتح اللہ خان اور حشمت اللہ خان کے نام جاری کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے مسلسل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے حکم پہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے ان کے پاس لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے ہیں، اور لیپ ٹاپ کے علاوہ ان کے پاس کوئی اسکیم نہیں ہے۔ اب آتے ہیں بڑی خبر کی طرف، یہ تو ایک میں نے کہا آپ کے سامنے ذرا تھوڑی سی چیزیں رکھ دوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ دوسری جانب یہ ہے جناب کہ شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کی ملاقات، اور ادھر نواز شریف صاحب مریم صاحبہ سعودی عرب میں، پاکستان نہیں آ رہے، حکومت ان کی 15 مہینے حکومت رہی، نواز شریف صاحب نہیں آئے، اور بلکہ مریم صاحبہ بھی باہر گئی ہوئی ہیں، کافی عرصے سے باہر گئی ہوئی ہیں۔ ادھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی تک پوری تگ و دو کے باوجود، پوری کوشش کے باوجود نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آ سکے۔ اور میں یہ بات بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کا واپس آنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ان کو جو بلانا چاہ رہے ہیں وہ ان کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ بات بڑے پورے وثوق سے میں کہہ رہا ہوں، اور انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ان کو بلانا چاہ رہا ہے وہ ان کے خیر خواہ نہیں ہے۔ اس لیے نواز شریف صاحب کے پاس یہ انفارمیشن یقیناً ہے کہ ادروائز تو وہ کب کے پاکستان آ چکے ہوتے اگر ان کو شہباز شریف صاحب کی حکومت پہ پورا بھروسہ ہوتا، اور ان کو پورا یقین ہوتا کہ وزیر اعظم ہیں ان کے بھائی، پنجاب میں نگراں حکومت ہے، اب تو وہ بھی 4-5 مہینے ہو گئے ہیں ان کی حکومت ہے، تو اس میں آ جانا تھا۔ اور آرمی چیف بھی تبدیل ہو چکے ہیں، جنرل باجوہ بھی تبدیل ہو چکے ہیں، تو آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آئے۔ DGI تبدیل ہو چکے ہیں لیکن وہ نہیں آئے نواز شریف صاحب، اور ابھی تک نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ایسی اطلاع موجود ہے کہ جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہی اطلاع درست ہے۔ باقی یہ جتنے بھی لیڈر ان کے پاس جاتے ہیں، وہ خواجہ آصف صاحب ہوں یا رانا صاحب ہوں یا اسحاق ڈار صاحب ہوں یا ایون شہباز شریف صاحب ہوں، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے اور جا کے یہ بتاتا ہے کہ جناب میاں صاحب آپ آئیں
اور آ کے آپ پارٹی کو سنبھالیں تو اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب کے پاس اس کے برعکس کوئی اطلاع موجود ہے، لہٰذا وہ اطلاع درست ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو تانا بانا ہے، کیونکہ اقتدار جو ہے اقتدار کی محلاتی سازشیں جو ہیں وہ بڑوں بڑوں کو کھا پی جاتی ہیں، وہ کچھ نہیں دیکھتی، نہ خون دیکھتی ہیں، نہ رشتہ دیکھتی ہیں، نہ کچھ اور دیکھتی ہیں، نہ دوستی دیکھتی ہیں۔ تو بہرحال یہ نواز شریف صاحب کا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو 100% گرین سگنل کب ملے گا، تو ابھی تک تو نہیں ملا۔ بہرحال دوسری جانب ایک اور کام شروع ہو رہا ہے، اور ان کے پاس بیانیہ، الیکشن کا بیانیہ کیا ہوگا؟ الیکشن کا بیانیہ کہ یہ فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ملٹری لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ لے کے آئیں گے، اور پچھلے 15 مہینوں کا جو ان پہ وزن ڈالا ہوا ہے، بوجھ ہے عوام پہ جو انہوں نے ملبہ ڈالا، اور اس کے بعد اس کا ریئیکشن، اس کو کیسے فیس کریں گے، یہ ابھی تک اسی مخمصے میں مبتلا ہے۔ اور دوسری جانب ایک اور کام بھی ہو رہا ہے کہ اب ان کا اسٹیبلشمنٹ پہ بھی اعتماد نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی اعتماد نہیں ہے، اور نگراں وزیر اعظم کے معاملے پر ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پھڈا ہوگا، 100% پھڈا ہونا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی پسند کا نگراں سیٹ اپ لانا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ پنجاب میں یہ لے کے آئے، جیسا کہ خیبر پختونخوا میں لے کے آئے، اور ویسا ہی سیٹ اپ جو ہے وہ مرکز میں لانا چاہ رہے ہیں۔ اب مرکز میں کیسا سیٹ اپ آئے گا یہ ذرا آپ کو اندازہ ہو جائے گا آنے والے دنوں میں، اسی لیے کل خبر دلوائی گئی، اپنی زبان سے نہیں بلکہ خبر دلوائی گئی ذرائع سے، کہ ایک سیاستدان ہوگا جی، جو نگراں وزیر اعظم ہوگا، سینئر سیاستدان کو نگراں وزیر اعظم لایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب نون بھی یہ سمجھتی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ اب ان کی باری ہے، کیونکہ جیسے ہی اختیار اور اقتدار ان کے ہاتھ سے چھن جائے گا تو تب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو اصل رول ہے اس وقت شروع ہو جائے گا۔ اس وقت جو کچھ کیا جائے گا وہ سمجھا جائے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے۔ دیکھتے ہیں، کیونکہ جو پچھلے 15 مہینوں میں پچھلے 15 مہینوں میں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا پریشر، اور ایک طرف 14-15 جماعتوں کا پریشر، ایک طرف مریم صاحبہ کی گالیاں، ایک طرف حمزہ شہباز کی گالیاں، نواز شریف صاحب کی دھمکیاں، ان کا پریشر، پھر پیپلز پارٹی، زرداری صاحب، یہ سارے جو ہیں اپنا اپنا کھیل کھیلتے رہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر میں رہی ہے۔ اور آنے والے دنوں میں اب سمجھ آ جائے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کی اصل پالیسی کیا ہے۔ کیا وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے کے بعد بھی وہی اسی پرانی پالیسی پہ چلیں گے، یا پھر ایک نئی پالیسی کے ساتھ آئیں گے؟ تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، جو آنے والے چند دن ہیں اس میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہر کسی نے اپنا جو 15 مہینوں کا ملبہ ہے وہ ہر کوئی چاہے گا کہ یہ ملبہ اس کے اوپر سے اٹھ جائے، اور وہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے۔ تو کم از کم 15 جماعتوں کے سر پہ تو یہ ملبہ ہٹنے والا نہیں ہے فوری طور پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن ان 15 جماعتوں نے لڑنا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے تو الیکشن نہیں لڑنا، الیکشن لڑنا ہے ان 15 جماعتوں نے، اور ان 15 جماعتوں نے جا کے ووٹ مانگنا ہے، ان 15 جماعتوں نے جا کے الیکشن کمپین چلانی ہے، ان 15 جماعتوں نے جا کے عوام کا سامنا کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے آگے بڑھیں گے، لیکن معاملہ جھگڑا بڑھا ہوا ہے، اور اب جھگڑا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا نہیں بلکہ اب جھگڑا ہوگا 15 جماعتوں، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، JUI، اور اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹاکرا ہوگا نگراں سیٹ اپ کی تشکیل کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔